कभी कभी ये बदलने का अमल हमसे कहता है हमें उन बातों पर चलना है जिसे खुदा ने हम पर आयत की है, और तब हम खुद को बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो खुदा हमें बनाना चाहता है उस राह पर चलने लगते हैं और बदलाव नजर आता है। लुत्फ उठाएं रोजमर्रा की जिंदगी का मैं खुशामदीद। हमारे साथ शिरकत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी का लुत्फ उठाने की अहम बात यह है कि मसीह में अपनी हस्ती जानना और उसे जैसे है उसी में कामयाब होना, ये बात को सीखना। आज मेरे साथ फिर से डॉक्टर लिंडा मिंटल शरीक हैं, जो हमें खुद को कबूल करने और पहले से ज्यादा खुशी हासिल करने में और अपनी जिंदगी को कामयाब बनाने में मदद करेंगी। ठीक है, ये बड़ी तवक्को है। हमें तंदुरुस्त कीजिए डॉक्टर। हम बात कर रहे थे कि एक अच्छी छवि कैसे हासिल की जा सकती है। हमें कल जिस्म या ऊपरी छवि की बात की थी और हमें ये पता चला था कि दुनिया हमें बताती है तस्वीरों के जरिए कि हमें कैसा नज़ारा आना चाहिए। हमें ज़रा गहराई से यही नहीं नापना है कि हम आईने में कैसे नज़र आते हैं, बल्कि ये भी देखना है कि हम किस तरह की छवि अपने अंदर बसा रहे हैं। तो बताइए, हमारी अपनी बनाई छवि हमारी जिंदगी पर कैसे असरअंदाज होती है? अपने खुद की छवि वो ईंट है जो आपके हर काम को पूरा करने के लिए जरूरी है। यह आपका जूज है, आपकी पहचान है। आप कैसे खुद को देखते हैं, इस पर से आपके रिश्तों पे असर पड़ता है। अगर आप खुद को एक बुरी रोशनी में देखते हैं, फिर आप लोगों से ये तवक्को नहीं रखेंगे कि वो आपसे ठीक तौर पर पेश आए, या फिर आप लोगों पर पाबंदी नहीं लगा पाएंगे क्योंकि आप समझते हैं कि आप उस काबिल नहीं हैं। तो यह आपके रिश्तों पर असर डालता है, यह आपके मिजाज पर असर डालता है। मिजाज और अपनी छवि एक दूसरे से बंधी होती है। अगर आप अपनी सूरत पसंद नहीं करते या फिर अंदरून में आप मुतमईन नहीं रहते, तब जाहिर है आप अफसुर्दा हो जाते हैं। अगर आप अफसुर्दा होते हैं तो इसका असर आपके जो अपने लिए ख्यालात हैं और एहसासात हैं उन पर पड़ता है, तो इससे मिजाज मुतासर होता है। तो बुनियादी तौर पर आपकी छवि का इनसे निपटने में बड़ा हाथ होता है। पता है, कभी कभी मुझे ये दिलचस्प लगता है, पता नहीं आपको इस बारे में कैसा लगे, पर कई लोग इस बात से गाफिल रहते हैं कि वो अपने बारे में क्या राय रखते हैं। ना तो वो कभी अपने आप से कोई बात करते हैं। मुझे पता है, मैंने भी नहीं जाना था कि मैं खुद को नापसंद करती थी। वो इसलिए था कि आप अपने बारे में जो सोचती हैं उससे आप गाफिल थी, ना आपने अपने रवैयों को कभी उससे जोड़ा था। दोनों का कोई ताल्लुक नहीं था, बिल्कुल ही नहीं। वो बस ऐसा था कि मैंने कभी उस पर गौर ही नहीं किया था। और जब मुझे लगने लगा कि खुद को नापसंद करती हूँ, मैं ये समझ ना पाई थी खुद को। मुझ पर जो किताबें मैंने पढ़ी थी और उसके कलाम के जरिए जो कुछ मैंने जाहिर किया था। एक सहीफा है पहले पत्रस 3:10 और 11 में, जो बताता है हमें खुदा के साथ, अपने आप के साथ और सारे इंसानों के साथ अमन बनाए रखना है। बाइबल वो किताब है रिश्तों के बारे में है। ये है खुदा के साथ रिश्ता बनाए रखने, अपने आप से रिश्ता बनाए रखने और इंसानों से रिश्ता बनाए रखने के बारे में। और कभी कभी हमें खुदा का किरदार तो कभी इंसान का किरदार निभाना पड़ता है और हमें ये एहसास नहीं रहता कि हमारा अपने आप से एक गहरा रिश्ता होता है और वो हमारे और खुदा के बीच के रिश्ते से मुतासर होता है। और फिर हमारी लोगों से कैसी बनती है ये तय करता है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। जब तक आप नहीं समझती थी कि आप खुद से नाखुश हैं, तो क्या आप दूसरों से खुशी हासिल करने की तवक्को रखा करती थी? हाँ, ठीक कहा। हर बात दूसरों की गलती से होती थी। अच्छा। अगर तुमने ये किया तो मुझे खुशी मिलेगी, अगर मैं खफा नहीं होऊंगी, अगर आप फलाना बात नहीं करेंगे। मैंने खुद को किसी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया और ये समझने की कोशिश की कि मेरी खुशी किसी और का जिम्मा नहीं है, वो उसका काम नहीं है मुझे खुशी दे। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात कही आपने। और उस बारे में नहीं था कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। मेरी जिंदगी में हर बुरा फल उसी बुरी जड़ से पैदा होता था जो मुझ में थी, और जब तक मैंने इस बात का जिम्मा नहीं लिया, मुझे कुछ भी हासिल नहीं हो पाया। और ऐसा करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप खुद पर नजर डालते हैं और अंदरूनी अपनी बातें नजर आती हैं, तो जरूरी नहीं है ये हमें अच्छा लगे। ये कुछ इस तरह से है कि हम चाहते हैं कि रूहुल कुदुस हमारे घर के कमरों में टॉर्च की रोशनी डाल रहे हैं। वो झांकते फिरते हैं। मैं नहीं जानती, मचान में कुछ साफ सफाई की जरूरत है। जरूरी नहीं कि हर वो चीज जो आपको नजर आती है वो आपको पसंद आए। तो खुद पर नजर डालते हुए ये सोचना आसान हो जाता है कि ये लोग मेरी जिंदगी को दर्दनाक बना रहे हैं, पर ये कहना मुश्किल हो जाता है कि मुझे लोगों पर भरोसा करना होगा और अपनी काबिलियत के लिए मुझे दूसरों से सुनना होगा कि मैं कैसी हूँ। वजह और नतीजा लौटकर हमारे पास लौट कर आता है और हम जिम्मेदारी नहीं लेते
اس کا مطلب ایسا نہیں کہ اور لوگ ہمارے ساتھ بدسلوکی نہیں کرتے، اور ایسا نہیں کہ انہیں بھی تبدیلیاں لانی نہیں ہیں، پر یہ سچ ہے کہ خدا کے سہارے میں خود کو بدل سکتی ہوں، پر میں کسی دوسرے کو ویسا نہیں بنا سکتی جیسا وہ بننا نہیں بننا چاہتے۔ پر آپ کو راضی ہونا چاہیے، اور میرے خیال میں یہ اتنا بڑا حصہ ہے جوائس کہ آپ بدلنے کے لیے راضی ہوں۔ مجھے یاد ہے جب میں ایک جوڑے کے ساتھ کام کرتی تھی اور یہ بات بار بار گزری، کیونکہ میں شادی بیاہ میں صلاح کاری کرتی ہوں، اور یہ عیسائی جوڑا تھا، ان کی اجدابادی زندگی بگڑی ہوئی تھی، اور میں نے ان سے کہا کہ آپ مانتے ہیں کہ خدا ناممکن کا بھی خدا ہے، کہ خدا کے لیے کوئی ناممکن چیز نہیں ہے؟ جی ہم مانتے ہیں۔ جی کیا آپ مانتے ہیں خدا حیرت انگیز طریقے سے آپ کی اجدابادی زندگی میں کام کر رہا ہے؟ جی ہاں، ہم یہ بھی مانتے ہیں۔ تو کیا آپ راضی ہیں؟ خدا اسے بدل ڈالے گا۔ اور پھر ایسا تھا نہیں، وہ بولے نہیں، ہمیں ان حصوں پر کام نہیں کرنا ہے، ہمیں یہ باتیں خدا کو سونپ دینی ہے، وہ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ ہمیں منظور ہے۔ تو زیادہ تر رکاوٹیں ہمیں خود کو دیکھ کر تب پیدا ہوتی ہے جب ہم بدلنا ہی نہیں چاہتے۔ میرے خیال میں خوف کا نتیجہ یہ ہے کہ کہیں اگر ہمیں وہ چیزیں نظر نہ آ جائیں جو ہم دیکھنا نہیں چاہتے۔ میرے لیے اصلی کنجی وہ جان لینا ہے کہ آپ کی زندگی میں کون کون سی غلطیاں اور کمزوریاں بنی ہیں جنہیں بدلنا ہے، اور جو اب تک آپ کو پشیمان نہیں کرتی ہیں۔ بالکل صحیح کہا، آپ کو اپنا دل جانچنا چاہیے۔ پرانی کہاوت ہے کہ ایک بنا جانچی گئی زندگی جینے کے قابل نہیں ہوتی، اور بائبل میں صحیفے میں ہے جو کہتے ہیں میری جانچ کر، میں خداوند آج میرے دل کو پرکھ۔ جزور لکھنے والا کہا گیا ہے کہ اس میں کیا ہے؟ اپنا دل خدا کے آگے کھول کر کہے، اسے دیکھنے میں میری مدد کر۔ اور پھر کیا آپ اسے سچ مچ دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ جب یہ مانگ کر دعا کرتے ہیں تو خدا وہ تمام چیزیں دکھائے گا جو آپ کے اندر موجود ہے۔ کیا آپ نہیں سوچتے کہ ایک وجہ لوگوں کے لیے جو ایماندار بننے میں مشکلات پیدا کرتی ہے ان میں کوئی خرابی ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ پہلے ہی سے خراب محسوس کرتے ہیں۔ آپ کو شروعات سے احساس ہو جاتا ہے کہ آپ ناکام ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ سے کچھ نہیں ہوگا، آپ زندگی میں آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ اس سے آپ کو اور زیادہ خراب لگے گا، اور آپ کو لگنے لگتا ہے کہ آپ اس کا کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، یہ کبھی ہو ہی نہیں پائے گا۔ اور مجھے لگتا ہے لوگ بدلنا چاہتے ہیں۔ میرے خیال میں مسئلے کا حصہ یہ وجہ ہے کہ آپ اپنی قابلیت میں کوشش کر کے ناکام رہیں۔ آپ نے بار بار کوشش کر لی، تب بھی بدلنے کا خیال رہا۔ جب آپ نے ہر کوشش کی پر کچھ حاصل نہ ہوا، اور پھر بیٹھے بیٹھے یہ کہنا کہ مجھے کچھ کرنا ہوگا، لیکن کیا کرنا ہوگا یہ نہیں جانتے، تو پھر خدا کے علاوہ کوئی بھی زور آزمائش کرنے سے آپ پوری طور سے بدل نہیں پائیں گے۔ میرے لیے یہ ایک بڑی بات بن گئی جب میں نے آخرکار جان لیا کہ مجھے بدلنا صرف خدا کا کام ہے۔ میرا کام ہے مان لینا کہ میرا کوئی مسئلہ ہے، اور اسے لے کر کوئی بھی بہانہ نہ بنانا، اور نہ صرف خدا سے معافی مانگنا بلکہ اس کی معافی کو قبول کرنا، اور یہ ماننا کہ وہ مجھے بدل سکتا ہے، ذرا ذرا ہو کر جلال سے جلال تک۔ جیسے جیسے میں اس کے انتظار میں اس کے کلام میں رہوں گی وہ مجھے بدلتا جائے گا۔ میرے خیال میں اس ایک معاشرے میں جہاں ہمیں اس کا مطیع ہونا پڑتا ہے، لوگ کافی جدوجہد کرتے ہیں۔ ہمارا کام ہے خدا کا نہیں ہے، بلکہ ہمارا کام ہے مطیع ہونا۔ میں ایک خاتون کو یاد کر رہی ہوں جو بڑی افسردہ رہتی تھی۔ ان کا طلاق ہو گیا تھا، وہ اس سے باہر نکل رہی تھی اور بے حد غم زدہ تھی۔ میں نے ان کی کافی مدد کی، جیسا ہم کسی غم زدہ کے لیے کر سکتے ہیں، ان کے خیالات کو بدلنے میں، ان کا حوصلہ بڑھانے میں، یہ طے کرنا کہ وہ ٹھیک کھاتی پیتی ہیں اور آرام کرتی ہیں کہ نہیں۔ ایسا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی لیکن وہ کچھ خاص ترقی نہیں کر پا رہی تھی، اور میں سوچتی تھی کہ میری طرف سے کوئی کمی رہ گئی ہو۔ مجھے لگا کہ روح القدس وہ سوال پوچھنے کے لیے مجھ سے کہہ رہے تھے، پر میں نے پوچھا، میں تم سے ایک سوال کرتی ہوں، کیا تمہارے کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں؟ وہ ایک عیسائی خاتون تھی اور مجھے دیکھ کر بولی ہاں۔ اور میں نے سوچا اگر آپ کو ان باتوں سے پرہیز نہیں ہے جنہیں آپ مانتے ہیں کہ خدا کو خوش نہیں کرتی، اور وہ باتیں جو آپ مانتی ہیں کہ صحیح اور سچ ہے، تو خدا آپ پر طاری نہیں ہو جائے گا اور وہ کہے گا میں تمہیں بہتر بنانے والا ہوں، کیونکہ اس کا اخلاق اس کی حرکتوں سے میل نہیں کھاتا تھا۔ کبھی کبھی بدلنے میں ہمیں ان باتوں کا مطیع ہونا چاہیے جنہیں خدا فرماتا ہے کہ ہمیں کرنی ہے، تب ہم ان نعمتوں اور ان چیزوں کو کرنے کے حقدار بنتے ہیں جو خدا ہمیں نوازنا چاہتا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ میرے خیال میں اکثر ہم ایک پھیلی ہوئی مورتی ہونے کی باتوں کا ذکر کیا کرتے ہیں، پھر لوگ ان باتوں پر غور کرتے ہیں جنہیں وہ کرنا نہیں جانتے، کیونکہ مکمل طور پر ہم میں سے کوئی بھی خدا کا مطیع نہیں، پر اس ناجائز رشتے میں نہ رہ کر وہ تبدیلی لا سکتی تھی، یہ عمل وہ کر سکتی تھی، بدلنا بالکل۔ تو جب ہم وہ کریں جو ہم کر سکتے ہیں، پھر جو عمل ہم نہیں کر سکتے خدا اس سے نپٹے گا۔ میرے لیے یہ جاننا بہت ہی ضروری تھا۔ میرے خیال میں جہاں آ کر میں ٹھوکر کھاتی ہوں، وہ ایسا کبھی کبھی یوں ہو جاتا ہے کہ جب میں سمجھتی ہوں کہ مجھے خدا کی توقعات سے بھی بڑھ کر کرنا چاہیے، یہ صرف میرے بارے میں ہے،
یہ ہمارے اس معاشرے کی طرف سے ہے جس میں ہم رہتے ہیں، جو اکساتا ہے کہ سب کچھ تم پر منحصر ہے۔ میں اس جرمن طور طریقے میں پلی بڑی جہاں سکھایا جاتا ہے کہ گرتے گرتے بھی آپ اپنے آپ کو اٹھا کر کھڑا کر سکتے ہیں اور عمل پورا کریں۔ تو کبھی کبھی میں خدا کو نظر انداز کر کے کہتی ہوں میں ہی یہ سب کر رہی ہوں، میں ہی یہ سب کر رہی ہوں۔ پھر میں سوچتی ہوں ذرا رکو تو خدا تو حاضر ناظر ہے، تو میرے ساتھ شریک ہو کر میری مدد کرنا چاہتا ہے۔ جو اصل میں ناراض ہو جاتا ہے جب ہم اس کی مدد نہیں چاہتے، کیونکہ یشو نے کہا تھا میرے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہے، اور آپ اس کے منتظر رہیں اور ٹھیک طور سے اس کے سپرد خود کو کر دیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اصلی تبدیلی تب آتی ہے جب وہ کچھ کرتا ہے اور ہماری کوششیں کہیں کی کہیں فضول ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ایسے ہی بیٹھے رہیں، ہمیں اسے اپنے آپ کو سپرد کرنا ہوتا ہے۔ میں نے کئی برس مذہب میں لگا دیا، مجھے ایسا اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ مذہبی بنے رہنے میں اور مسیح کے ذریعے خدا سے ذاتی رشتہ بنائے رکھنے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ یشو ہمیں کوئی مذہب دینے کے لیے نہیں مرے، وہ مرے تاکہ ہمارا رشتہ بنے۔ میں نے کئی سال چرچ جانے میں گزار دیے تھے تاکہ ان طریقوں اور قواعدوں پر چلا کروں، پر یہ مان کر کہ میں ایک بڑی گنہگارہ ہوں، ہر اتوار کی صبح میں دوسروں کی طرح زوروں سے قبول کرتی کہ میں ایک غریب عبرتناک گنہگارہ ہوں۔ جی ہاں، ہم سب گنہگار ہوتے ہیں، پر میں نہیں مانتی کہ یہ ہماری اصلی پہچان ہے۔ دراصل ہمارے اندر مسیح میں ہو کر خدا کی راست بازی ہے۔ نامکمل لوگ جنہیں خدا کی نظروں میں راست باز بنایا گیا ہے، اسی کے فروغ اور رحم سے ہم گناہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، پر اگر یہی ہماری پہچان بن گئی، ہم یہ ہے اور ہم اپنے اعمال سے اپنے آپ کو چھڑا نہیں پائے، تب ہم اس احساس پر حاوی نہیں ہو پائیں گے کہ ہم غلیظ اور سڑے ہوئے ہیں جو کبھی کچھ بھلا نہیں کر سکتا۔ ہمیں ایسی سوچ رکھنا سیکھنا ہوگا کہ ہم غلطیاں تو کرتے ہیں، پر اپنے اعمال کو مسیح میں ہونے کی پہچان سے جدا رکھتے ہیں۔ جب ہم لوٹیں گے میں بات کروں گی مسیح میں ہونے کے تعلق سے، کیونکہ میرے خیال میں کئی لوگ ہیں جو خدا کو تو چاہتے ہیں اور چرچ بھی جاتے ہیں اور جو کرنا جانتے ہیں وہ کرتے ہیں، پر یہ نہیں جانتے کہ مسیح میں وہ آخر کیا ہے۔ تھوڑی دیر کی رخصتی کے بعد ہم واپس لوٹیں گے، تو کہیں مت جائیے۔ پھر سے خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی ٹی وی چلایا ہے تو بتا دوں ہماری ایک حیرت انگیز مہمان نفسیاتی علاج کی ماہر ڈاکٹر لنڈا منٹل یہاں ہیں اور مسیح میں ہماری پہچان پر چرچا کر رہی ہیں۔ آپ ایک مذہبی ماحول میں پلی بڑی ہیں۔ جی ہاں، اور میں ایک غیر مذہبی طبقے سے ہوں، پر جوانی سے خدا کی خدمت میں لگ گئی تھی۔ میں نے مسیح کو مانا، انہیں قبول کیا، کبھی کوئی تعلیم نہیں پائی۔ 40 سال پہلے میں نے اپنے ان شوہر سے شادی کی، ایک طلاق کے بعد، کیونکہ مجھ میں کئی مسائل تھے۔ میں نے اس سے ایسے شخص سے شادی کی تھی جس کے اپنے کئی مسائل تھے جو عام ہیں، پر اس سے بھی زیادہ تھے۔ اس کے بعد میں ایک الگ دور میں چلی گئی جس میں کسی مذہبی تنظیم کے ذریعے میں نے خدا کی خدمت کرنی چاہی، جہاں مجھے نجات کے تعلق سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، پر اصلیت میں نے مسیح کے تعلق سے کچھ نہیں سیکھا۔ میں نے یہ تو سیکھا کہ میں گناہگار ہوں، بالکل، جو خدا کے قہر کے علاوہ کسی اور چیز کے لائق نہیں، پر اس کے آگے میں کچھ نہیں سمجھی۔ میں جانتی ہوں آپ کو ایک الگ سا پر کچھ ملتا جلتا تجربہ ہوا تھا۔ آپ نے چرچ جا کر کیا سیکھا؟ میں نے ایک عیسائی گھرانے میں پرورش پائی، کم عمری میں خداوند کو جانا، مگر پھر یہ کچھ اس طرح جاتی اصلی رشتہ نہیں تھا۔ حالانکہ میں عبادت کرتی اور کچھ حد تک خداوند کے بارے میں جانتی تھی، پر میں ایک ایسے چرچ جایا کرتی جہاں اس بارے میں بتایا جاتا کہ ہم نے کیا غلطی کی اور کس طرح ہم دوزخ جائیں گے اور کس طرح سزا پائیں گے، اور میرے خیال میں یہ ہمارے جرمن ماحول کا اثر تھا۔ یہ سب اپنے ہاتھوں میں ہے، تو میں ہر اتوار کی شام ممبر کے قریب جا کر دعا کرتی، خداوند تاکہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو، میری مدد کر۔ اور ظاہر تھا کہ منگل کے آتے آتے میں پھر سے کوئی غلطی کر بیٹھتی۔ میں قطعی طور پہ خدا کا کرم اور اس کی محبت اور بخشائش سے بے خبر تھی۔ مجھے یاد ہے میری زندگی میں ایک اہم نقطہ تھا جب کسی نے مجھ سے کہا کہ اس بارے میں جس سے میں نپٹ رہی تھی، جی میں جانتا ہوں وہاں اوپر میں بخشا گیا ہوں، پر پھر کسی طرح سے یہاں نیچے یہ نہیں جڑ پا رہا ہے۔ کسی اور نے مجھ سے کہا، ہر بار جب آپ بخشائش کو ٹال دیتے ہیں، مطلب آپ یہ دیکھتے ہیں
کہ جو کام آپ خدا نے کروز پر جا کر کیا وہ دوسروں کے لیے تو زبردست تھا پر آپ کے لیے فائدے مند نہیں ہے. میری اندر ایک گھنٹی بجی کہ یشو نے جو کروز پر کیا تھا اس کی وجہ سے سب خوش تھے لیکن وہ خود خوش نہیں تھے. میرا گناہ نہیں دیکھتا اور مجھے ایک نئی مخلوق کی کیفیت سے دیکھتا ہے جیسا کہ کوئی صاف پاک ہستی. یہ صاف پاک بات نے مجھے اتنی آزادی دے دی جو گناہ کے بالکل الٹا تھا اور وہ میرا دل دیکھ کر جانتا ہے کہ میں کوشش کر رہی ہوں. اس سے مجھے آزادی ملے گی, میں ضرور بدلوں گی. ہاں ٹھیک کہا, بالکل. راست بازی کی وہ ساری بات انسانوں کے لیے کتنی ضروری ہے اور بائبل فرماتی ہے کہ ہمیں راست بازی اوڑھ لینی چاہیے اور راست بازی کا لباس پہننا چاہیے. اگر آپ امید کرتے ہیں کہ دشمن کو ہرا دیں تب آپ کو راست بازی کا بختر بند پہننا پڑے گا. جی ہاں, بختر بند آپ کے دل کو بچا کر رکھے گا تاکہ وہ پورا کا پورا سلامت رہے. کیا میں غلیظ اور سڑا ہوا اور شرمسار اور شرمندہ اور احساس جرم کی ماری ہوں, یا پھر یہ مانتی ہوں کہ بطور خدا کے حیرت انگیز تحفے کے جو خدا کے کرم اور محبت کا انکشاف ہے کہ اس نے مجھے یشوع مسیح کے لہو کی قربانی کے ذریعے راست باز بنایا ہے اور خدا کی نظروں میں گنہگار نہیں بلکہ راست باز ہوں. اس کے یہ معنی نہیں کہ میں سب کچھ صحیح کرتی ہوں, پر جو مبسوط بائبل کہتی ہے وہ مجھے پسند ہے, یعنی کہ خدا ہمیں اس کے مطابق صحیح سمجھ کر دیکھتا ہے یشوع مسیح پر ایمان رکھنے کی بدولت. تو وہ ہمیں اس طرح سے دیکھنے کا طے کرتا ہے کیونکہ وہ ایسا ہی چاہتا ہے. ہم اسے کماتے نہیں, ایسا کوئی کام نہیں جس سے ہم اسے کما سکتے ہیں. جو صحیفہ مجھے پسند ہے وہ یشعیاہ میں ہے. مجھے لگتا ہے یہ یشعیاہ 52:1-2 میں ہے. یہ کہتا ہے اپنا خوشنما لباس پہن لے. یہ لباس پہننے کے برابر ہے. جیسا آپ کہہ رہی تھی, ایک لباس پہنا جاتا ہے اور قبول کیا جاتا ہے. یہ ماننا اور یقین کرنا ہے کہ خدا ہمیں اس نظر سے دیکھتا ہے. مجھے ماننا ہوگا کہ خدا مجھے یوں ہی دیکھتا ہے اور میری کوشش کسی کام کی نہیں. اپنے دماغ کو تازہ کرنے کے لیے آپ کو بار بار پڑھنا پڑے گا اور آخرکار یہ آپ کا ایک حصہ بن جائے گا. یہ تمام صحیفے جو راست بازی کے بارے میں ہیں. دوسرا کرنتھیوں 5:21 جو گناہ سے واقف نہ تھا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائے. رومیو کا 5واں باب اتنا خوبصورت ہے جہاں وہ یہی بات فرماتا ہے کہ اپنے ایمان کے ذریعے ہم مسیح میں خدا کی راست بازی بنائے گئے ہیں. ہم یہ جملہ کام میں لاتے ہیں, مسیح میں اپنے آپ کو جاننا. مجھے پتا ہے کئی لوگ یہ نہیں سمجھ پائیں گے اور مجھے ذرا سنبھالنا ہوگا کہ ہم ایک جملہ بغیر اسے سمجھائے کہیں منہ سے نہ نکالے. تو پھر ایک انسان کے اپنے بارے میں بنی تصویر کو کیا ہوتا ہے جب وہ خود کو مسیح میں دیکھنے لگتا ہے؟ یہ اسے پوری طور سے بدل دیتا ہے. آپ خود کو ایک الگ روشنی میں دیکھنے لگتے ہیں. ایک تصویر یا چھبی وہ ہے کہ آپ خود کو کس طرح نظر آتے ہیں. اس نظر سے دیکھیں جیسے خدا ہمیں دیکھتا ہے. میرے خیال میں ہمارے ماحول میں بڑی مشکل ہے کیونکہ ہمارا ماحول اپنے اعمال پر زور دیتا ہے. کتنی دولت آپ کماتے ہیں, کتنی کامیابی آپ نے پائی, کامیابی یہ وہ پیمانے نہیں جو خدا بتا رہا ہے. تو کبھی بیٹھ کر یہ غور کرنا کہ کوئی چیز آپ کو مفت میں دی گئی ہے اور آپ کو اسے کمانے کی ضرورت نہیں. آپ کو کوئی خاص تعلیم پانے کی ضرورت نہیں. آپ کو کسی اچھے گھرانے میں پرورش پانے کی ضرورت نہیں. آپ کے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہونے کی ضرورت نہیں. آپ کے پاس تمام چیزیں ہونے کی ضرورت نہیں. اب بس یہ سوچیے کہ یہ ایک نعمت ہے جو مفت میں آپ کو دی گئی ہے. میری اوقات راست بازی ہے کہ کیونکہ یشوع نے میرے لیے کیا ہے, اس لیے نہیں کہ میں کسی لائق نہ تھا, نہ تو مجھ میں اتنی قابلیت تھی. یہ ایک الگ سی سوچ ہے اس ماحول میں جس میں ہم رہتے ہیں اور کبھی کبھی یہ سچ نہیں لگتا پر یہی سچ ہے. اگر ہم قبول کر لیں کہ ہم مکمل نہیں ہیں, لیکن شکر خدا کا ہمارے لیے ایک مکمل نجات دہندہ ہے جو میری جگہ مارا گیا اور وہ مجھے چاہتا ہے اور مجھے قبول کرتا ہے. جیسے جیسے میں زور لگا کر مکمل ہونے کی کوشش کرتا ہوں وہ میرا دل بھاپتا ہے. میرے خیال میں ایسے والدین ہونا مدد یافتہ ہے جو آپ کو اس نظر سے دیکھتے ہیں. زندگی آسان ہو جاتی ہے اگر آپ کے والدین آپ کے دماغ میں یہ بات ڈال دیں اور اس بات کو آپ خدا کی ناجیب سے سمجھے. کئی لوگ مصیبت میں ہوتے ہیں کیونکہ انہیں بچپن میں قبول نہ کیے جانے کا احساس ہوتا ہے. انہیں ایسا نہیں لگتا ہے کہ چاہے وہ جو بھی کریں ان سے بنا شرطوں کا پیار ملے گا. تو پھر اسی روشنی میں خدا کو دیکھنے میں انہیں مشکل ہوتی ہے کیونکہ جو رشتہ ان کا اپنے دنیاوی والدین کے ساتھ ہے اسے وہ خدا کی طرف سے بنا لیتے ہیں. اگر آپ ایسے حال میں ہیں اور ایسے کئی ناظرین اسی حال میں ہیں تو پھر آپ کو اس زمینی نمونے پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں. اس تصویر کو دیکھنے سے کہ جیسا خدا ہے تو اس زمینی مٹی پہ جو آپ کا زمینی باپ ہے اس رشتے کو وہ پوری طرح سے درست کر دے گا جیسا آپ چاہتے ہیں. کئی باتوں میں ایک بات جو میں نے بھی سیکھی ہے کہ میں اپنے فیصلے اپنے احساسات پر قائم نہیں کر سکتی کیونکہ احساس آپ سے جھوٹ بولتے ہیں, ان پر قطعی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. تو مجھے خدا کے کلام پر نظر ڈالنی ہوگی اور مجھے
وہ طے کرنا ہوگا کہ میں کس پر ہوں، کلام کے لحاظ سے، اپنے احساسات کے بل پر نہیں، نہ تو آپ جو مجھ سے کہیں اس پر، نہ تو اس پر جو دنیا مجھ سے کہے، سوائے کلام الہی کے۔ اور کلام الہی فرماتا ہے خدا ہم سے محبت رکھتا ہے، ہمیں مسیح کے ذریعے اس نے قبول فرمایا ہے کہ ہم اس کے لہو میں دھلے ہیں، کہ ہمیں احساس جرم اور سزا میں جینے کی ضرورت نہیں۔ یا تو میں یہ مان لوں یا آپ سے سچ کہوں تو کہ میری زندگی برباد ہو جائے گی اور میں ان تمام نعمتوں سے محروم رہ جاؤں گی۔ اگر اس بات پر یقین نہیں کرتی، اسے اصل میں نہیں مانتی۔ ایمان لانا اس میں سب سے اہم بات ہوتی ہے، اور کبھی کبھار جب آپ خود کو لے کر اپنا نظریہ بدلنا چاہتے ہیں تو درجہ بدرجہ تبدیلی آتی ہے۔ کبھی کبھی آپ اس پر سوچتے ہیں، آپ خامی اور اچھائی تولتے ہیں، خدا ویسا ہے جیسا وہ فرماتا ہے، کیا باقی ویسا ہی ہے؟ یہ مان لینا مشکل ہے۔ میرا مطلب ہے کہ میں نے کچھ غلطی کر دی تو وہ مجھ سے ناراض ہوگا یا یوں ہی پیار کرتا رہے گا؟ تب اسے آپ کو قبول کر کے یہ کہنا ہے، نہیں، آگے سنیے کیا کہتا ہے، میں اسے اپنی زندگی میں لاگو کروں گی۔ پھر اسے آپ اپنی زندگی میں اپنانے لگتے ہیں، اور جب مشکلات آتے ہیں آپ یہ کہنے لگتے ہیں، نہیں، میں فلانا صحیفہ لاگو کروں گی، میں فلانا کلام لاگو کروں گی، میں فلانا اصول لاگو کروں گی۔ اور جب آپ اسے برقرار رکھتے ہیں اور اپنا کر اسے برقرار کیے جاتے ہیں، آپ کے خیالات بدلیں گے۔ جس طرح آپ خود کو دیکھتے ہیں وہ اس نظریے سے الگ ہوگا جب شاید آپ کم عمری میں خود کو دیکھا کرتے تھے، یا پھر آپ نے گناہوں کی بخشائش اور کرم کو منظور نہیں کیا تھا تو خدا نے آپ کے لیے مقرر کیا تھا۔ تو امید ہے کہ تبدیلی آ سکتی ہے کسی کی بھی زندگی میں۔ جب میں دھیان لگاتی ہوں، اور ایسا میں اکثر صبح کے وقت کرتی ہوں، تو میں یاد کرتی ہوں کہ شروع میں روزانہ کسی نہ کسی بات کو لے کر ناخوش رہتی، روزانہ سوچتی تھی کہ کل جو میں نے کیا تھا وہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور بھائی شیطان مجھے صبح ایک بات کی توقع جو آپ شیطان سے رکھ سکتے ہو وہ یہ کہ وہ آپ کو آپ کی اچھائیوں کی فہرست کبھی نہیں دے گا۔ ہر وقت وہ یہ یاد دلائے گا وہ باتیں جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ جان لینا کتنا اچھا ہے کہ میں نے کل جو کیا وہ غلط کیا، میں نے کل کا دن ضائع کر دیا، مجھے اس کا افسوس ہے۔ خدارا میری مدد کر کہ میں آگے چل کر ایسا نہ کروں۔ اور پھر یہ سمجھ لینا کہ اگر ہم کامل ہوتے تو مجھے سب سے پہلے یشوع کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ بالکل، مجھ میں روح القدس کی قوت کام کر رہی ہے، اور اسی پر مجھے اعتماد ہے، میری اپنی قابلیت پر نہیں۔ اتنا ہے کہ خدا مجھے یہاں پر کامیاب بنانے کو لایا، ناکام ہونے کو نہیں۔ وہ اپنی روح سے اس چیز کو قوت بخشے گا جس میں مجھے مدد چاہیے۔ روح کے پھل اس کے وعدوں کا بس یہ ایک حصہ ہے۔ اگر میں نے خدا سے محبت رکھی تو وہ مجھے تحمق، مہربانی، نیکی، اطمینان اور محبت بخشے گا، اور جو باتیں جسمانی طور سے میرے لیے مشکل ہے ان پر وہ قابو لائے گا۔ میں نے جانا کہ مجھے خود کو یقین دلانے کی ضرورت نہیں، خدا کے کلام میں مجھے یقین دلانے کی تاثیر ہے۔ کلام قوت مند ہے، وہ زندہ ہے، اور وہ قوت بھرا ہے۔ تو اپنے آپ کو یقین دلانے کے بجائے میں کلام پڑھتا ہوں۔ کبھی کبھی میں اپنی تحریر میں صحیفے لکھ لیتا ہوں، اور میں نے کئی تو حفظ بھی کر لیے ہیں، جان بوجھ کر نہیں پر برسوں تک ان کی تلاوت کر کے وہ مجھے یاد ہو گئے ہیں۔ آج کئی ایک صحیفے مجھے حفظ ہیں اور میں ان پر دھیان لگا کر انہیں یاد کرتی ہوں۔ کلام میں وہ تاثیر ہے، مجھے بتاتا رہے کہ مسیح میں کیا ہوں، اور وہ مانتی رہوں جس پر کہ میرا ایمان ہونا چاہیے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہمارے ناظرین یہ جان جائیں کہ وہ خود کو یقین نہیں دلا سکتے، اور نہ میں ان میں یقین برقرار رکھ سکتی ہوں۔ کلام الہی کو ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ بنائے رکھنا ہے، کیونکہ اس میں ہمیں بدل دینے کی، سچ بتانے کی اور ویسا شخص بننے کی جیسا خدا چاہتا ہے وہ تاثیر ہے۔ اس لیے خدا کہتا ہے روزانہ اپنا دماغ تازہ کرو، کیونکہ اپنے خیالات کو الگ راہ پر جانے دینا آسان ہے، اور ماحول اور منفی لوگوں کے خیالات اپنا لینا بھی آسان ہے۔ تو اس لیے روزانہ کلام پڑھیے۔ میں جان لیتی ہوں جب میری حرکتیں یا پھر جسم جب حرکت میں آتا ہے، جیسا کہ ہم مذہبی معاشرے میں اسے کہتے ہیں، میں ایسا تب کرتی ہوں جب کلام کو وقت نہیں دیتی، نہ تو اسے پڑھتی ہوں اور نہ ہی خدا کی چیزوں سے دماغ کو تازہ کرتی ہوں۔ یہ بے حد ضروری ہے، یہ کرنا ہی چاہیے۔ تو کوئی بھی ایسا شخص نہیں جسے مدد پہنچ نہیں سکتی، نہ تو کوئی نا امید ہے۔ آج کوئی بھی ایسا ناظرین نہیں جس کے گزرے کل میں چاہے جو بھی گزرا اس کا مستقبل نہیں سنورتا۔ میں ممنون ہوں کہ آپ آج اس پروگرام میں آئیں تاکہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچانے میں میری مدد کریں، اور ہم واقعی امید رکھتے ہیں کہ آپ پھر آئیں گی۔ مجھے خوشی ہوگی، شکریہ۔ آج ہمارے پاس ایک بہترین وسائلوں کی پیشکش ہے۔ میں کہتی ہوں ہمارے پاس روزانہ کوئی بہترین وسائل کی پیشکش رہتی ہے، میں یہ مانتی ہوں اور میں اس طرح کے شخص نہیں جو آپ کی نظر کچھ ایسی چیز کروں جو میری نظر میں ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں چاہوں گی آپ ایمان بھرا ایک قدم لیں میری یہ تعلیمی قسطیں پانے کے لیے۔ ہاؤ ٹو سکسیڈ ایٹ بینگ یور سیلف،
اور میری کتاب لک گریٹ فیل گریٹ. جب آپ ان کی فرمائش کریں گے تو ہم آپ کو ڈاکٹر منٹل کی کتاب بریکنگ فری فرام اے نیگیٹو سیلف امیج بھیجیں گے بطور ایک مفت تحفہ. دیکھتے رہیے, ساری معلومات لے لیجئے, جان لیجئے ہمیں آپ سے محبت ہے, لیکن آپ سے بڑھ کر خدا آپ سے محبت رکھتا ہے اور آپ کی زندگی کے لیے اس کا ایک بہترین منصوبہ ہے.